अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक 50 साल से ज़्यादा अरसे से इस शहर में बल्कि पाकिस्तान में बहुत अपने अदब और अदब के हवाले से, मुक़र्रिर के हवाले से, और सबसे बड़ी बात है समाजदार, मुक़र्रिर, मारूफ अदबी और समाजी शख्सियत मोहतरम रिजवान सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बासित साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं अपनी मसरूफियात के सबब बहुत ताख़ीर से इस प्रोग्राम में शरीक हो सका। नवाजी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। रिजवान सिद्दीकी साहब, आप 1 दिसंबर 1961 में कस्बा नारायणपुर में पैदा हुए। मैं ज़रा इसकी जी। देखिए, मेरी पैदाइश सन 1941 1 दिसंबर अलवर के एक गांव नारायणपुर में हुई। जी। मेरी उम्र 5.5 पौने 6 साल की थी कि तक़सीम के बाद हम बड़ी मुश्किलों से और दुश्वारियों से जिस तरह महाजिर हिजरत करके आए हैं, खुले घरों को छोड़कर, इस नीयत से मेरे नाना नानी, चूँकि मेरी परवरिश मेरे ननियाल में हुई, तो मेरे नाना और नानी इस ख्याल से घर से निकले थे कि ये अफवाह उड़ी थी कि धाड़ आ रही है, सिखों और हिंदुओं का हमला होने का ख़तरा है। तो एक पानदान और ज़रूरत की 2-4 चीज़ें वो लेके पहाड़ों पे चढ़ गए, ये सोच कर के वापस आ जाएंगे। जी। इसके बाद फिर मेरे नाना नानी और मेरे मामू खालाओं को मौका नहीं मिला और हम बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान पहुँचे। 1947 में आप हिजरत करके हैदराबाद सिंध में आके जी बिल्कुल, हैदराबाद सिंध में। उस वक्त क्या सूरत हाल थी? उस वक्त सूरत हाल ये थी कि गाड़ियों के कटने की ख़बरें आ रही थी, लोगों की लाशें रेलवे के दाएं बाएं, अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आप देखते थे लोग छोटी छोटी गाड़ियों में, लोग गाड़ियों की छतों पर सवार थे और बस इस बात पर खुश थे कि वो पाकिस्तान की ज़मीन का बोसा लेने अल्लाह के करम और फजल से हाज़िर हो गए। कुछ ऐसे थे जो बहुत आराम से कराची के यानी कि बम्बई के रास्ते, कुछ ऐसे थे जो बराए रास्त बम्बई से पानी के जहाज़ के ज़रिए पहुँचे, शिप के ज़रिए उन्होंने अपना सामान वामान और कुछ कागजात वगैरह। लेकिन जो राजपूताना और यूपी के बाद इलाक़ों से और पंजाब से जो हिजरत हुई है वो तो निहायत अफरा तफरी में हुई है। कत्लेआम हुआ है, आपके इल्म में लाखों लोग मर गए, कट गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान के लिए जवान बेटियों ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी इज़्ज़तें बचाई और जाने कितने घराने बर्बाद हुए, वो एक अलग मौजू है। जो जी। रिजवान सिद्दीकी साहब, आपने जिन्ना कॉलेज से LLB किया और फिर LLB की डिग्री हासिल की, जामे सिंध सहाफ़त में MA किया आखिर में। असल में मैंने BCom किया, LLB किया और जर्नलिज़म में जामे सिंध से मैंने मास्टर किया और मैं पहले बैच का तालिब इल्म हूँ सिंध यूनिवर्सिटी माशाल्लाह डिपार्टमेंट। रिजवान सिद्दीकी साहब, आपके ज़माने तालिब इल्मी से ही आपने बड़े मतलब सरगर्म रहे और बहुत अच्छे डिबेटर रहे, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या कहें? देखिए, असल में ज़माने हैदराबाद, पहले ये समझना पड़ेगा कि हैदराबाद क्या था। जी। हैदराबाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा अदबी और सकाफ़ती शहर था। यहाँ इतने अहम लोग उस ज़माने में थे जब हमने तालिब इल्मी का ज़माना शुरू किया कि उनकी अक्सरियत, गालिब अक्सरियत फिर कराची आई और कराची में हर शोबे हयात में और हर सरकारी दफातर में और प्राइवेट दफातर में उन्होंने बड़े आला ओहदे हासिल किए। सहाफ़त में, टेलीविज़न पे, रेडियो पाकिस्तान पे, सरकारी इदारों में, ब्यूरोक्रेसी में उनका बड़ा नाम रहा। तो मुझे 6ठी 7वीं जमात से असल में शौक़ था तकरीरें वगैरह करने का। तो हम महल्ले में पलंग बिछाकर कुछ महल्ले के बच्चों को जमा करके कुछ ना कुछ मौजू पर बात करते। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे वक्त गुजरा तो फिर हैदराबाद की शनाख्त, यूँ तो बहुत सारी होटल्स हैं जी, लेकिन सुल्तान होटल एक ऐसी होटल है जिसके बारे में मैंने कहीं लिखा है कि मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैंने जामे सुल्तान होटल से तालीम मुकम्मल की। क्या कहने? क्योंकि सुल्तान होटल का एक मंज़र अगर मैं आपको बताऊं, जी। एक तरफ हिमायत अली शायर बैठे हैं और उनके गिर्द उनके चाहने वाले बहुत नून लोग, कासिद अजीज़, काज़म रज़ा, कदीर गौसी, शाकिर जाफरी, नेमतुल्लाह शेख, ताहिर रिजवी। दूसरी तरफ काबिल अजमेरी साहब बैठे हैं
ان کے گرد ایک ہجوم ہے شاعروں کا. ادھر اختر انصاری اکبر آبادی صاحب تشریف رکھتے. کیا کہنے. اساتذہ کرام وہاں وزٹ کرتے رہے. ریڈیو قریب تھا تو ریڈیو کے صداکار, ظاہر ریڈیو سے تو حیدرآباد میں سن 55 میں جب قائم ہوا ہے تو صداکار میسر نہیں تھے, تو کراچی سے آئے. وہ بڑے نون لوگ تھے. وہ پھر وقت گزاری کے لیے سلطان ہوٹل میں آتے تھے, اور یہ ہوٹل ایسا تھا جو صرف اور صرف ادیب و شاعروں ہی کے لیے مخصوص تھا. طلبہ تحریک سے وابستہ لوگ, صحافت سے وابستہ لوگ, ریڈیو سے وابستہ لوگ وہ اس ہوٹل میں بیٹھتے تھے. تو مجھے خوشی ہے کہ میں نے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی. وہاں ایسے بڑے بڑے لوگ, مرزا عبید عباس صاحب, سید قبی احمد صاحب, پروفیسر خالد وہاب صاحب, اور بہت بڑے بڑے لوگ. اب یہ کہ ایک وقت میں ان لوگوں کا سب کا ذکر کرنا مشکل ہے. تو وہاں ہم آنے جانے لگے. بالکل. جب ہم میٹرک کر گئے تو اس لائق ہو گئے کہ ہم اس ہوٹل میں اس طرح بیٹھ سکیں کہ لوگوں کے درمیان ان کی سنیں, اور وہ ہم سے کہیں کہ بیٹا لپک کے نیچے سے جا کر سگریٹ لا دیں. چائے آئی تو ہم چائے بنا کے پیش کر دیں. محسن بھوپالی ہمارے ساتھ رفیق تھے. تو وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا. یہ فلم اسٹار محمد علی, ان کے بھائی ارشاد علی, ریڈیو پاکستان کے محمود صدیقی, الیاس عشقی, بعد میں مہتاب راجدی, جو بعد میں اب مہتاب راجدی, پہلے مہتاب چننا تھی. ایسے اہم اور بڑے قیوم عارف صاحب, بہت بڑے آدمی, ابراہیم نفیس صاحب وہاں ہوتے تھے. یہ سلامت علی, بانسری نواز, ان کی صحبتیں ہمیں میسر آئیں. ہم نے ان سے باتوں سے سیکھا. بالکل. انہوں نے ہمیں مطالعے کی طرف راغب کیا. تو اب تک جو ہم چھوٹے موٹے رسالے کہانیاں پڑھ رہے تھے, چونکہ ہم نے لکھنا شروع کر دیا تھا روزنامہ جنگ کے بچوں کے صفحے میں. پھر وہاں بزم امروز میں افضل صدیقی اس کے نگراں ہوتے تھے. وہاں میں لکھا کرتا تھا. میں روزنامہ زمانہ کوئٹہ وہاں لکھتے تھے. تو اس شہر کے جو 20 آدمی, یہ اپنے انور شعور سمیت, یونس ہمدم, قمر علی عباسی, یونس شرر, یہ سارے لوگ ہم وہاں دکھا کرتے ہیں. جو ہمارے ان سے تعلقات بھی استوار ہوئے. بعد میں پھر بڑے ہم نے ادبی پرچوں. رضوان صاحب, آپ نے طلبہ سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایوب خان کے خلاف تحریک میں شامل تھے اور گرفتار بھی ہوئے. اس حوالے سے کچھ مختصر ہمیں ناظرین کو بتائیے. دیکھیے, اصل میں میرے ذہنی استاد تھے حمایت علی شاہد صاحب, اور سٹی کالج میں پروفیسر تھے پروفیسر جمال نقوی صاحب اور نصیر نقوی صاحب. یہ لیفٹ کے لوگ تھے اور یہ بہت جانے پہچانے تھے ملک گیر سطح پہ. مجھے حمایت علی شاعر نے, جب میں ان کے ساتھ سلطان ہوٹل میں بیٹھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کل کراچی سے 12 طلبہ جنہیں ملٹری کورٹ نے شہر بدر کیا ہے وہ آ رہے ہیں رات کی گاڑی سے. تو آپ چند دوستوں کو اور طلبہ کو جس قدر ممکن ہو سکے لے جائیں اور ان کا استقبال کریں. تو ان 12 طلبہ میں اتنے حسین نقی تھے, فتح علی خان, جوہر, معراج, نفیس صدیقی, امیر حیدر قاضی, سارے اپنے وقت کے بڑے, مطلب بڑے اہم لوگ. اچھا, یہی لوگ نہیں تھے. جب یہ شہر بدر کیے گئے تو ان کے جو ساتھی رفیق مختلف, فیضان دادا کو آپ جانتے ہیں, تو کوئی 50 لڑکے اس ٹرین میں, اس تحریک میں آئے. نہیں, بیٹھ کر آئے. میں نے اپنے کالج میں, سندھ کالج آف کامرس میں, سٹی کالج میں, چونکہ میرا ایک حلقہ تھا, میں نے ان کو جمع کیا. تو کئی سو لوگ جمع ہو گئے اور ہم ان کو لے کر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے, ہار بار لے کر. ان کو ہم نے خوش آمدید کہا. وہی طے ہوا کہ بھئی کل سٹی کالج میں ایک بڑا جلسہ ہوگا طلبہ تحریک کا. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ حیدرآباد کے کینٹ اسٹیشن کی, حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پہلی بار میں نے بآواز بلند ایک بڑی تعداد کے سامنے یہ اعلان کیا کہ عزیز طالب علم ساتھیوں, کل سٹی کالج میں شام کو آنا ہے, ہمارے یہ قائدین خطاب کریں. یہ گویا میرا پہلا حوصلہ تھا. اب تک میں 20, 30, 40, 50 لوگوں کے درمیان گفتگو کرتا تھا. یوں ہم ان کے درمیان شریک ہو گئے. پھر روز کے جلسے, ہنگامے, ہڑتالیں, پھر بھوک ہڑتال. جوہر حسین ہمارے ساتھ تھے, وہ آ گئے کراچی سے حیدرآباد, ہماری رہنمائی کی. تو وہ بڑا مشکل زمانہ تھا. ظاہر آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس کو
اس ظلم سے بالکل مماثلت نہ کریں، چونکہ اس زمانے میں اس کے باوجود احتجاج کا حق حاصل تھا۔ ہم ہنگامہ خیزی کرتے تھے، ٹائر جلاتے تھے، ہم پر آنسو گیس پھینکے جاتے تھے، مگر پکڑ دھکڑ بہت رسمی ہوتی تھی، مار پیٹ نہیں ہوتی تھی۔ اسی دوران ایک مرحلے پر ہم بھی گرفتار ہوئے۔ میں یہاں ایک بہت چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ کامل احمد میرے ساتھ تھے اور بھی کئی لوگ تھے، ہم لاک اپ میں تھے۔ لاک اپ سے بالکل سامنے سڑک کے اس پار مصطفیٰ قریشی کی بھائی کی گھڑی کی دکان تھی۔ شام کے وقت جب بازار بند ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد وہاں، جسے ہم حیدرآباد میں پاٹیا کہتے تھے نا، جی جی، وہاں پر سر جھکائے بیٹھے۔ جی تو مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ میری اس حرکت کی وجہ سے میرے پورے گھر والے کتنے پریشان ہیں۔ تو جب طلبہ ہم سے ملنے آئے ہمیں سگریٹ اور پان وغیرہ دینے کے لیے، تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ یار سامنے جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ میرے والد، ان سے صرف اتنا کہہ دو کہ وہ میری ضمانت کی کوشش نہیں کریں، چونکہ تحریک میں اگر آپ ضمانت پر رہا ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بری بات ہے، مائنس پوائنٹ ہوتا ہے۔ مائنس پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ گئے، پھر 2-1 گھنٹے بعد ایسے تو پرمیشن لے کر وہ ہم سے ملنے آئے۔ اس نے کہا یار وہ آپ کے والد تو بڑے عجیب آدمی۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ بھائی میں تو یہاں یوں آ کر بیٹھ گیا کہ لاک اپ سے یہ جگہ دیکھی جا سکتی ہے، شاید میرے بیٹی کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ کیا ہے کہ تو اس سے کہنا کہ میں تمہاری حوصلہ مندی اور تمہاری جرأت کو اور تمہارے اس سارے سفر کو پسند کرتا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ ثابت قدم رہنا۔ جی جی، رضوان صدیقی صاحب، آپ نے 1961 میں ریڈیو پاکستان میں ایز اے آرٹسٹ بھی کام کیا۔ جی بالکل۔ اس حوالے سے کچھ مختصر سا بتائیے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ زندگی جب آپ بہت، اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں بہت برکت ڈال دیتا ہے تو آپ کے پاس باتیں کرنے کے لیے اور واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی جی جی، تو ہم نے وہ سنہری دور دیکھا ہے جب محمد علی، شفیق الرحمان پراچا، فردوس عالم، قمر زمان، محمود صدیقی، فخر عالم نعمانی، کیا کہنے، یہ ایسے بڑے بڑے اپنی حیثیت میں سب بڑے لوگ۔ نہیں، سندھی زبان کے کیسے بڑے بڑے صداکار، کیا بات اور افسران وہاں ہوتے تھے، کیسا عجیب و غریب ماحول تھا۔ ہم نے وہیں بہت ڈرامے بولے، بے حد ڈرامے لکھے۔ ایک پروگرام ہوتا تھا صبح کا جو ہر جگہ ہر ریڈیو اسٹیشن سے ہوتا تھا، شہناز پروین اسے کرتی تھی جو بعد میں شہناز وسیم ہوئی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ میرے لکھے ہوئے پروگرام کو یعنی کہ پیش کرتی تھی۔ سن 65 کی جنگ کا جب اعلان ہوا تو ہم ایک ریڈیو کی ڈرامے کی ریہرسل میں مصروف تھے، جہانگیر آذر میرے ساتھ تھے۔ تو اعلان ہوا کہ وہ اندھیرا کیا جائے گا، جسے کیا لفظ استعمال ہوتا تھا، لائٹیں جب آف کر دی جاتی ہیں نا، جی ابھی ڈسکشن میں کر رہے ہیں، بلیک آؤٹ یا کچھ اینی ہاؤ۔ تو ہم چھت پہ چڑھ کے دیکھنے گئے کہ کیسے ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی سندھ یونیورسٹی کے ٹاور کی لائٹ بند ہوئی، پھر جی پی او، یا اس وقت تو جی پی او نہیں تھا، پوسٹ آفس تھا، ان کی لائٹیں بند ہوئی اور پورے ریڈیو پاکستان کی لائٹیں بند ہو گئی۔ کیا سما ہے، اور لالٹینیں جلا کر اسٹوڈیو نیچے جاتا تھا، چند سیڑھیاں اتر کر وہاں لائٹیں لگا دی گئی۔ تو وہ ایک زندگی کا دور تھا۔ آمریت کے خلاف بہت ہنگامہ کیا، بہت جد و جہد گئی، ہم جیلوں میں رہے، ہمارے ساتھی رہے، ہم چھپتے رہے، کیا کہنے، تحریکوں میں مفرور رہے، ہماری تلاش میں پولیس رہی۔ الیاس شاکر ہمارے ساتھی تھے، معروف صاحب، یہ مختار عاقل ہمارے ساتھ تھے، یہ ادریس بختیار، یہ طاہر رضوی، یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ اب اتنے ڈھیر لوگوں کو بائک وقت۔ رضوان صدیقی صاحب، آپ 1965 میں فیملی پلاننگ آفیسر کی حیثیت سے کے ڈی اے سے منسلک ہوئے؟ نہیں، 1965 میں نے فیملی پلاننگ جوائن کیا، فیملی پلاننگ، اور 17 برس میں نے نوکری کی۔ میں مختلف شہروں میں پوسٹ رہا، جس سے مجھے سندھی زبان آئی۔ فیملی پلاننگ آفیسر، جی، سندھی کلچر سے میری واقفیت بڑھی۔ جی جی، میرے والد بنیادی طور پر زرعی زمینوں کے معاملات میں گردابر قانون گو تھے، تو ہمارے گھر میں سندھی کلچر بڑی جلدی آ گیا تھا، یعنی اجرک اور رلی بہت ابتدائی سے ہمارے ہاں استعمال ہوتی۔ میں ٹنڈو جام میں رہا 5 سال ماتلی میں رہا، ٹنڈو غلام علی میں رہا، ٹنڈو خان میں رہا، میرپور خاص میں رہا۔ کیا کہنے، اس پوسٹنگ کے نتیجے میں نے وہاں کے ماحول کو دیکھا، تو میری جو پہلی کتاب ہے افسانوں کی
ایک گاؤں کی کہانی، اس میں بیشتر کہانیاں سندھی کلچر کے پس منظر میں لکھی گئی، کیا بات ہے، کیا اور اس پر جو ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نے اور بہت سارے انجم اعظمی صاحب نے اور سحر انصاری صاحب نے اور ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ یو پی میں منشی پریم چند نے وہاں کے دیہاتوں کو اپنا منظر بنایا، جہاں سے کہانیاں اٹھائیں۔ ندیم قاسمی صاحب نے پنجاب کے دیہاتوں کو، کیا کہنا، اور رضوان صدیقی پہلے ادیب یا افسانہ نگار ہیں جنہوں نے سندھی کلچر اور سندھی گاؤں گوٹھوں میں ہاریوں کے مسائل کو سمجھ کر کہانیاں تیار کی۔ کیا بات، ندیم قاسمی صاحب نے بھی۔ واہ 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 واہ۔ رضوان صدیقی صاحب، آپ نے 86-87 میں وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے اسپیچ رائٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا آپ نے، جی، اور بہت اچھا آپ نے کام کیا، بہت تعریف سنتے ہیں لوگوں سے آپ کی۔ اصل میں دیکھیں، میرا ایمان یہ ہے کہ انسان کا کام صرف محنت کرنا ہے۔ جی جی، جو کچھ عطا کرتا ہے وہ میرا رب عطا کرتا ہے۔ کیا کہنے، میری پوری زندگی اس بات سے عبارت ہے، نہ میں نے کوئی منصوبہ بندی کی، نہ میں نے خواب دیکھے، نہ میں نے آنکھیں اتنی بڑی تھی کہ کوئی میں بڑے اچھے خواب دیکھتا، نہ میرے قرب و جوار حیدرآباد میں بچپن کا ایسا ماحول تھا کہ میں اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے خالوں کو دیکھوں کہ یہ جی کرنل ہیں اور یہ جی بڑے سرمایہ دار ہیں۔ ایک ایسے غریب ماحول میں پرورش پائی کہ کوئی خواب نہیں دیکھا۔ واہ واہ، لیکن یہ ہوا کہ زندگی کے ہر مرحلے پر کسی اجنبی ہاتھ نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اگلی سیڑھی پر کھڑا کر دیا۔ کیا کہنے، حاجی حنیف طیب صاحب وفاقی وزیر ہو گئے، دوست محمد فیضی میرے طالب علمی کے دوست تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، احمد داؤد بھی وہاں بیٹھے تھے، مجھے وہ حلب اٹھا کر آئے۔ کیا کیا، حاجی حنیف طیب مجھے اپنے ساتھ بلے کے باہر آئے، گلشن اقبال میں دوست محمد فیضی کا گھر ہے، جی جی، وہاں انہوں نے کہا کہ رضوان بھائی مجھے آپ کی ضرورت ہے اور میرے ساتھ اسلام آباد چلنا ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب میں تو صوبہ سندھ کے ادارے KDA سے وابستہ ہوں، تب میں فیملی پلاننگ سے نکالا جا چکا ہے۔ جی جی، ضیاء الحق نے مجھے فیملی پلاننگ سے اور میرے ساتھ بہت سارے افسروں کو نکال دیا اور مجھے KDA میں جاب مل گیا۔ تو انہوں نے کہا اس کا ہم نے بندوبست کر لیا ہے، آپ کی سروسز EOBI میں ایز اے ڈپٹی کنٹرولر یا ڈپٹی سیکریٹری منتقل ہو جائیں گی، میں لیبر منسٹر ہوں، میں آپ کی سروسز دوں۔ کیا کہنے، تو میں حاجی حنیف طیب صاحب کا سمجھ لیجیے پہلے پرائیویٹ سیکرٹری اور عظام PRO بن کے گیا اور ان کے گھر کی نگرانی میرے ذمہ تھی۔ میں نے اس کے بعد 2-3 لیبر منسٹرز کے ساتھ کام کیا۔ محمد خان جونیجو صاحب خوش نہیں تھے جو تقریریں ان کو محکمے کی طرف سے لکھ کر دی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ تقریریں جو لکھ کر آ رہی ہیں مطمئن نہیں ہوں۔ تو اس موقع پر غالباً سلمان فاروقی صاحب نے، جو ان کے تھے، انور محمود صاحب نے جو سیکریٹری اطلاعات ہوئے بعد میں، انہوں نے کہا کہ جی ایک جوان ہے جو حاجی حنیف طیب صاحب کے ساتھ کام کرتا ہے، شعر و ادب کا شوق ہے، بہت اچھی تقریریں لکھتا ہے، چلیں گا انہیں۔ تو میرا آپ کا نام ریکمنڈ کیا، تو مجھے ٹرانسفر کر کے پرائم منسٹر ہاؤس دیا۔ کیا کہنے، اس زمانے میں یہ اپنے انور محمود صاحب ان کے پریس سیکرٹری تھے، جی، اور میں اسپیچ رائٹر تھا، اور میں وہ اسپیچ رائٹر تھا جو محکمے میں جو درجن بھر ہوتے ہیں نا ہر شعبے کے الگ الگ، کوئی کامرس کا ہے، کوئی انٹرنیشنل افیئرس کا ہے، کوئی، تو میں براہ راست ان کے ساتھ شام کو تقریر کی ریہرسل کراتا تھا۔ وہ اس قدر شریف النفس، اتنے اچھے اور اتنے انسان دوست تھے محمد خان جونیجو صاحب۔ بعض تلفظ درست کرانے میں دشواری اس چاہتی تھی، جیسے وہ کہتے تھے بعض جملے ان کے ایسے تھے، میں کہتا تھا سر اسے ایسے نہیں آپ ایسے کہیں، جی جی، تو انہیں ذرا دشواری، تو مجھے سلمان فاروقی کہتے تھے کہ اس کا متبادل لکھ دیا کریں۔ مجھے الحمدللہ وہاں بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ رضوان صدیقی صاحب، کیا آپ ماشاءاللہ 5 گورنر کے سیکرٹریز بھی رہے، پریس سیکرٹری کے طور پہ آپ نے کام کیا، کیسا تجربہ رہا؟ دیکھیے میں بڑا خوش بخت آدمی ہوں کہ مجھے یہ بھی بالکل اتفاق کی بات ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا KDA میں کہ گورنر صاحب جنرل رحیم الدین آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے گورنر ہاؤس ہی نہیں دیکھا، میں بڑا خوفزدہ ہو کر وہاں گیا۔ جی جی، آپ کے لیے سرپرائز تھا؟ ہاں بالکل، یعنی کہ دور دور تک نہ کوئی خواب، میں نے گورنر ہاؤس ہی نہیں دیکھا تھا۔ کیا کہنے، تو میں پتہ پوچھتا ہوا خیر میں گیا، تو خوش بختی سے تو جو وقت کی تنگی ہے، میں جنرل رحیم الدین صاحب کا ساتھ رہا، میں
یوں سمجھ لیجئے کہ جسٹس قدیر الدین احمد صاحب کے ساتھ، جسٹس فخر الدین احمد کے ساتھ اور محمود ہارون کے ساتھ، کیا بات، میں نے ان کو اتنا نیک، اتنا انسان دوست پایا کہ اب جو ہم سنتے ہیں مختلف گورنروں کی کہانیاں، کبھی وقت ملے تو بات کریں گے. کیا کہنے، بہت بہت بھلے اچھی لوگ بات کی آپ تھے، بڑے بھلے لوگ تھے. ثاقبہ رحیم الدین جو جنرل رحیم کی اہلیہ تھی، وہ کس قدر قیامت کی خاتون تھی میں بیان نہیں کر سکتا. خود ادیبہ تھی، کئی ان کی کتابیں ہیں. قلم قبیلے سے ان کا تعلق تھا. تو مجھے وہاں بہت، اس کے بعد ہوا یہ کہ اصل میں مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اور دوست محمد فیضی مجھے ڈاکٹر اظہر فاروقی کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے پاس تو 2-4 ہفتے بھی نہیں ہیں، ان کی چاروں والز بند ہیں اور ان کا فوری طور پر آپریشن ہونا ہے، اوپن ہارٹ سرجری. میرے وسائل نہیں تھے، میں بہت پریشان تھا. تو مجھے مشورہ دیا، بہت ایک اہم آدمی تھے، ان کا نام بھی دیکھیں ذہن سے نہیں آ رہا. تو فخر الدین جبرائیل صاحب سے میں نے عرض کیا، تو انہوں نے BCCI فاؤنڈیشن میں فون کیا، خط لکھا. انہوں نے جواب میں مجھے کہا کہ آپ لندن آ جائیے، ہم آپ کو ٹکٹ بھیج رہے ہیں، آپ کا مفت علاج کریں. تو میرا بائی پاس لندن میں ہوا، اوپن ہارٹ سرجری. یہ وہ زمانہ تھا سن 90 کا، جب شہر میں بہت کم لوگوں کے لیے سنتے تھے. تو میں نے افتخار عارف کو فون کیا کہ میں یہاں آیا ہوں اور یہ میرا مسئلہ ہے. اس نے کہا رضوان صدیقی 1 ہفتے پہلے مشتاق یوسی صاحب کا بائی پاس ہوا. تو میرا بائی پاس ہوا. وہاں سے پھر میں امریکہ چلا گیا. وہاں پر میں نے کتاب لکھی روشن اندھیرے، تو بہت اچھا سفر نامہ ہے. پھر لندن کا میرا اپنا ایک الگ سفر نامہ ہے، آستانے سے پیرس تک. پھر میں ملیشیا گیا، جہاں ملیشیا میں چند روز ایک بہت پاپولر کتاب ہے جو نکلی چھپی ہے، وہ ایک گاؤں کی کہانی کا 4تھا ایڈیشن اگلے ہفتے شاید چھپ جائے گا. پھر میں نے مقامی سفر نامہ لکھا جھیل سیف الملوک. اس کے بعد جو ایک کتاب میری بہت مشہور ہوئی وہ ذکر ایک عمرے کا. اس پہ ہم آ رہے ہیں، ابھی آگے ہے. رضوان صدیقی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نعت کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں. آپ نظامت کار بھی رہے. سب سے بڑی بات انجمن شہدائین رسول کے تحت پلیٹ فارم سے آپ نے بے تحاشا پروگرام کیے اور نعت کے لوگوں کو بھی پروموٹ کیا اور نعت کی بہت خدمت کی. اس حوالے سے مختصر ہمارے ناظرین. میں تو بہت ادنا عقیدت مند، اور یہ لفظ تو سوٹ ہی نہیں کرتا کسی فرد پر کہ جو یہ کہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوں. یہ بڑا مرتبہ ہے جو میرے رب بہت کم لوگوں کو عطا کرتا ہے. ہم تو ان کے تلووں کے نیچے آنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن میرا گھرانہ مذہبی تھا، میرے والد نعت پڑھتے تھے. ہر جمعرات کو ختم خواجگان ہمیں ہوتا تھا. پھر ہماری زندگی بدل گئی، ہم لیفٹ کی طرف چلے گئے، ترقی پسند ہو گئے، اور ان سب دوستوں کا جو میں نے ماضی میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد میں محرموں میں مسجد میں 10 روز تک تقریر کرتا تھا، واقعہ کربلا. کیا کہنا. پھر احد یوسف صاحب جب وزیر ہوئے تو وہ صدر تھے حیدرآباد انجمن شہدائین رسول کے. انہوں نے مجھے کہا کہ رضوان صدیقی، وہاں کے جو نگراں ہیں عتیق احمد صاحب، ان کی بڑی خواہش ہے کہ آپ وہاں کسی دن تقریر کرنے چلے جائیں. اچھا، وہاں پروگرام ہوتے ہیں 12 روز، اور گزشتہ 60 برس سے ہو رہے ہیں. کیا کہنا. اور آج بھی ہو رہے ہیں. اور ملک بھر سے علماء کرام اور نعت خواں اور قرا حضرات. بہت. تو میں ظاہر وہاں بے داڑھی کا آدمی، اللہ مجھے معاف کرے، میں چلا گیا وہاں تقریر کرنے. پہلا موقع تھا کہ وہ جہاں عالم دین بیٹھ کر کرتے ہیں نا، منصب پر، کرسی پر. میں نے منع بھی ان سے کیا، انہوں نے کہا یہی طریقہ ہے. تو تقریر کوئی گھنٹے پر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا. آپ تو بولتے ہیں تو بہت خوب ہے ماشاءاللہ. وہ منتظمین کو بہت پسند آیا. اس نے کہا زحمت کریں تو کل بھی آپ تشریف لے آئیں تو آپ کی تقریر رکھوا دیں گے. تو یوں میرا انجمن شہدائین رسول حیدرآباد سے واسطہ. کیا کہیں. نعت میری ضمیر میں تھا. واہ واہ واہ. وہاں پر ظاہر ہے میں نے کوئی 4-5 برس انوار احمد زئی، میں، ایک ہمارے اور ساتھی تھے قدیر امروہی، ایک اور ساتھی تھے غلام عباس قادری، بہت اچھی نعت پڑھتے تھے. اور قصیدہ بردہ شریف ان سے اچھی کوئی نہیں پڑھتا تھا. انہوں نے الیکشن میں لڑا، جے وی پی سے ان کا تعلق تھا. جی رضوان بھائی، آپ کئی اخبارات و رسائل کے ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر رہے. ہمارے ناظرین کو بتائیے تجربہ کیسا رہا، کیا کچھ قریب سے دیکھا آپ نے جو اخبارات میں ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا تعلق کوئی صحافت سے بھی ہے. ورنہ 1962 میں 2 رسالوں کا ایڈیٹر رہا، ایک ہفتہ روزہ رہنما
اور ایک سید کاظم رضا کے ساتھ مل کر میرے ساتھ اس کی کاپیاں میرے پاس ہیں. جی جی پھر جب میں فیملی پلاننگ میں آیا تو وہاں ایک سلسلہ شروع کیا ہم نے ہر ماہ ایک رسالہ نکالنے کا. جی جی جب فیملی پلاننگ سے فارغ ہوئے تو کے ڈی میں آئے. جی جی تو کے ڈی اے میں ہم نے ایک رسالہ نکالا ماہنامہ اہل نظر. جی جی جو 2 برس تک میں نکالتا رہا. وہ خوبصورت یعنی جس میں بہت اچھے اچھے لوگ ہمارے دفتر کے بھی لوگ اور ان کی سرگرمیاں آتی تھی. پھر میں نے EOBI کو سووینئر تیار کیا, میں نے فلیلین کا سووینئر تیار کیا, میں نے KDA آفیسرز کلب کا سووینئر تیار کیا. میں ایڈیٹر رہا زمانہ طالب علم میں کالج کے میگزین کا. جی جی اس کے بعد جب میں فارغ ہوا ملازمت سے تو مجھے ریڈیو پاکستان اسلام آباد یعنی سمجھ لیجئے کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ آفر آئی کہ آپ آہنگ میں کام کرنے کے لیے اگر راضی ہوں تو ہم آپ کو آفر کریں. تو میں ریٹائر ہو چکا تھا تو میں نے آہنگ میں کام کیا 3 برس. اور میں خود کو اتنا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جب میں کرسی پہ بیٹھ کر پلٹ کر دیکھتا تھا کیا اس پہ نام لکھے تھے محشر بدایونی, کیا کہنے, شفیق الرحمان, واہ واہ عمر عباسی, صدی الدین غوثی, مطلب ایسے بڑے بڑے لوگ وہاں ایڈیٹر رہے. اور سب سے زیادہ مدت ایڈیٹر رہنے کی آہنگ میں محشر بدایونی کے بعد میری. کیا کہنے, میں نے وہاں ایک ڈرامہ نمبر نکالا جو بے حد ضخیم ہے اور ایک افسانہ نمبر نکالا اور میں نے وہاں بڑا کام کیا. رضوان بھائی آپ کی 5 سے زائد کتابیں آ چکی ہیں. ایک گاؤں کی کہانی, آستانے سے تک, روشن اندھیرے, اور جھیل سیف الملوک, جوہر تراز. تو یہ بارے میں بتائیے سب سے زیادہ پذیرائی کس کو لی, مختصر کیونکہ 1-2 سوال ابھی رہتے ہیں. بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ایک گاؤں کی کہانی کا 4تھا ایڈیشن چھپ رہا ہے. اس کی ساری کہانیاں ادبی پرچوں میں چھپ چکی ہیں. اس کی ساری کہانیاں میں نے ریڈیو پاکستان, پنڈی, اسلام آباد, ماشاء اللہ, تراڑ کھل, آزاد کشمیر, کراچی, حیدرآباد, جہاں جہاں ریڈیو تھے وہاں میں نے کہانیاں پڑھی ہیں. تنقیدی کتنے لوگوں نے ان کی کہانیاں چھاپی ہیں. ذکر گمرے کا میرا بہت مقبول ہوا. لوگوں نے جو فوٹو کاپی کر کے جو دعائیں میں نے وہاں مانگی ہیں حرمین شریفین میں, ان کی دعاؤں کو فوٹو کاپی کر کے اپنے سرانے رکھتے تھے لوگ تاکہ اہم راتوں میں یا اہم موقعوں پہ وہ دعائیں دیکھ کے پڑھ سکتے تھے. ساری کتابیں الحمدللہ. جی جی رضوان صدیقی صاحب, آپ آرٹ کونسل کے خازن بھی رہے, گورننگ باڈی کے کئی دفعہ ممبر بھی رہے. آرٹ کونسل کراچی کو آج کل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے گورنمنٹ کالج آرٹس کونسل آف پاکستان میں آیا, یاور مہدی کا زمانہ تھا. ابھی میں ممبر نہیں بنا تھا تو ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی شکل ایسی بنے کہ کسی طرح سے بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ آئیں. نہیں, ہمارے پاس جو ہیں وہ مشتاق احمد یوسفی راضی ہو جائیں ایک پروگرام کرنے کے لیے. کیا کہنا, چونکہ اب وہ وہاں سے BCCI فاؤنڈیشن سے فارغ ہو کر کراچی آ چکے تھے. جی اور میری ان سے نیاز مندی. انہوں نے کہا یہ کام تم کر سکتے ہو. میں نے انہیں جس طرح بھی آمادہ کیا وہ میں جانتا ہوں. انجم خان اور میرے نام سے آرٹس کونسل نے دعوت نامہ چھاپا. چشم برار رضوان صدیقی, رابطے کے لیے انجم خان. ہم بعد میں ممبر بنے. جی اور وہ بڑا وہ پہلا پروگرام تھا یہ, اور تاریخی پروگرام. انہوں نے شرط لگائی تھی کہ کوئی مجھ پر گفتگو نہیں کرے گا. میں نے ادب سے عرض کیا تھا کہ تجھے مجھے نظامت کرنی ہے تو چند میں کلمات ادا کروں گا. اس پر میں نے ایک مضمون لکھا. اس کے بعد ہم آرٹس کونسل میں آ گئے. 10 دفعہ میں آرٹس کونسل میں الیکشن جیتا. 3 سال میں اقرار رہا. ہم نے جب آرٹس کونسل چھوڑا ہے, یہ صحیح ہے کہ جب ہم آئے آرٹس کونسل میں تو وہ سرگرمیاں نہیں تھیں. اب 7-8 بجے بند ہو جاتا. اب بڑھ گئی بہت. ہم جب آئے گرامی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہاشمی صاحب تھے, اور یہ سارے لوگ جو اب ہیں جی جی یہ سب ساتھ تھے. جی جی تو ہم بھی جب وہاں سے نکلے ہیں تو 350 اور 360 پروگرام کرتے تھے. کیا کہنے, اس زمانے میں ٹوٹل جو ہے یعنی کہ سرکاری مدد مشکل سے چند ہزار روپے کی تھی. جی جی ہم نے جب چھوڑا تو 70-80 لاکھ کی ہمیں ملنے لگی تھی ڈونیشن, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. رضوان صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں حالات, نوجوان ادیب اور نظامت کار اور لکھنے والے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کن شارٹ کٹ چاہتا ہے نوجوان اور بہت جلدی چاہتا ہے کہ نام ہو جائے, اس کے لیے ان کے لیے کوئی اہم پیغام دیجیے, کیونکہ آپ ایک اہم شخصیت ہے پاکستان کی اس شعبے کے حوالے سے. دیکھیے جناب, اگر
पैगामात से और नसीहतों से नस्लों की तरबियत और परवरिश होती तो आज हम इस मकाम पर ना आते। जो नए आ रहे हैं कोई शुबा नहीं, इनमें बहुत अच्छे शेर कहने वाले हैं, इनमें बहुत अच्छे लिखने वाले भी हैं। अफसाने में ज़रा कमी है, ज़ाहिर है अब कोई तनकीद नहीं है कराची से, जी जी। कोई तनकीद निगार काबिल ज़िक्र नहीं है, कोई बड़ा अफसाना निगार अखलाक साहब के सिवा कोई शहर में नहीं। लेकिन शायरी में अच्छी शायरी हो रही है। ये और बात है कि मुशायरों के आदाब बदल गए हैं। पहले 70 साल के बुज़ुर्ग शायर भी मुशायरे के आखिर तक इस स्टेज पर बैठते थे। क्या अब कहना? ये रिवाज हो गया है कि नौजवान आता है, तीसरे चौथे नंबर पर बहुत ज़्यादा गज़लें सुनाता है और इसके बाद उठकर चला जाता है। मुझे कोई मायूसी नहीं है, अदब में बेहतर नौजवान हैं, मगर उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि देखिए ज़िंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं होता। क्या कहने, बहुत खूब। ये बहुत कम शोबे ऐसे होते हैं कि आप 18 साल की उम्र में किसी सेलेक्ट हो गए वनडे में और आपने सेंचुरी बना दी तो कोई महीने 15 दिन आपका शोर हो गया। हाँ, आपको किताबों में ज़िंदा रहने के लिए, लोगों के दिलों में ज़िंदा रहने ज़्यादा के लिए, ज़्यादा पढ़ना है आप। माशरे में ज़िंदा रहने के लिए आपको सबसे पहले अपने अखलाकियात को संवारना होता है। क्या कहने, जब आप ये तय है कि अगर आप में है सलाहियत तो देखिए उसे कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है, बहुत उम्दा आपको बात। अल्लाह ताला 60 साल की उम्र दे, 70 साल की उम्र दे, आपकी 10 किताबें छपें, आप इस दुनिया से चले जाएँ तो कम से कम 50, 60, 100 साल तो आप जिंदा रहे ना। लेकिन मेरे आपके सामने के कितने बुजुर्ग शायर हैं जिन्होंने 20-20, 30-30 किताबें लिखी, अभी भी लोगों के 50-50 यानी आ रहे हैं शेरी मजमूए। जी जी। देखो उनके नाम उन्हें खुद याद नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है कि बुज़ुर्ग शुअरा को हौसला अफजाई करना चाहिए। निजामत कार को यानी कि बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़कर आए, उसमें गुफ्तगू का सलीक़ा हो, क्या कहने, उसमें लहजे की शीरीनी हो, हाँ। आवाज़ का ज़ेरो बम हो, तलफ़्फ़ुज़ और सही हो। उसका बुनियादी काम ये है निजामत कार का कि वो शायर का सामईन से राब्ता जोड़े रखे। वाह वाह। अब ये होने लगा है कि आपने शायर का नाम पुकारा और मुंह फेर के बैठ गए। ऐसा नहीं अब होता। शायर जाने, सामीन जाने, एक तरह से आपने शायर को कत्लगाह में बिठा दिया। हाँ। अब हुजूम चाहे सुन रहा है, वाह वाह मोबाइल वाह। देख रहा है, वोटिंग कर रहा है, नहीं। निजामत कार की अव्वल जिम्मेदारी यह है कि वो मुसलसल चौकन्ना रहे। जी। अगर सामीन की तरफ से दाद नहीं आ रही तो ख़ुद दाद दे और लोगों को दाद देने के लिए दरख्वास्त करे और एक जोड़े रखे शायर का सामीन से। आपका बहुत ममनून हूँ और दुआ गो हूँ कि आपका ये प्रोग्राम सुनहरे लौग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नाम आपने बहुत खूबसूरत रखा है, मगर मुझे ऐसे कमतरीन आदमी को इसमें शामिल करके आपने अपने प्रोग्राम के लफ्ज़ सुनहरे को थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया। नहीं ज़रा आपकी बड़ी खिदमत है। मैं इस माशरे का कोई सुनहरी में एक आम साहब। नहीं आपका बड़ा काम है सर। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिजवान सिद्दीकी साहब, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, हमें टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के नामवर अदीब, निज़ामतकार, मुक़र्रिर, मारूफ अदबी व समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब रिजवान सिद्दीकी साहब से तफसीली गुफ्तगू रही। आप हमारे चैनल सुनहरे लोग को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह से फिर अगले प्रोग्राम तक मुलाकात होगी कोई अच्छी सुनहरी से शख्सियत के साथ, और जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।